नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल खान है। इंडिजीनियस टेलीविजन के उर्दू दनक प्रोग्राम में आप लोग का खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में खास तौर से नेपाल के मुसलमानों की समाजी, सियासी, इक्तिसादी, माली, तहजीबी और तालीम सेहत के मुतालिक मौजू पर गुफ्तगू होंगी। नाजरीन, आज हमने उर्दू दनक प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो मोहतरम जनाब अजीज़ुर रहमान तुर्बत साहब हैं। वो जमात अहले हदीस के नाज़िमे आला हैं और वो एक अरसे से नेपाल के मुसलमानों के इस्लाम की दावत देते आ रहे हैं, मुसलमानों की खिदमत करते आ रहे हैं, जो मदीना मनव्वरा से फारिग होकर के नेपाल में अपनी ताउन, अपनी इल्म की ताउन करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंडिजीनियस टेलीविज़न में आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। और ख़ास तौर से इस्लाम ने, आप एक इस्लाम के एक दाई हैं, इस हैसियत से भी इस्लाम ने ख़ास तौर से औरतों की मुकाम क्या क्या चीज़ में दी हुई है, इस हवाले से हमारे सामीन को आप बताएंगे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया और सना के बाद सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने इस टेलीविज़न चैनल पे हमें मदऊ किया, और टेलीविज़न चैनल का भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज मौका इनायत फरमाया है। आपने इस्लाम के ताल्लुक़ से औरतों का मुकाम इस्लाम में क्या है, सबसे पहले आपको मैं कुरान मजीद की एक आयत जो औरतों के ही नाम से मंसूब है, सूरतुन निसा, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला शुरू की ही आयत में अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत को अगर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को बराबर का मुकाम अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने तुमको एक नफ्स से बनाया और फिर तुमको तुम्हारे लिए तुम्हें अहल जौज़ा और अहल को अता फरमाया, क्योंकि मर्द और औरत दोनों के मिलाप से ही ये दुनिया की नस्लें और दुनिया रवां दवां है। तो मर्द और औरत में किसी और मामले में दुनियावी एतबार से तफरीक किया तो जा सकता है, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत मानव, दोनों को एक ही मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। ये आयत करीमा और इसके अलावा कुरान मजीद की बेशुमार आयतों को आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम उनके हुकूक के ताल्लुक़ से, उनकी हिफाजत के ताल्लुक़ से, उनके इज़्ज़त के ताल्लुक़ से, उनके इफ़्फ़त के ताल्लुक़ से जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ज़िक्र किया। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में ख़ातिमुल अंबिया बना करके भेजे गए आखिरी नबी हैं, नबी के बाद कोई दूसरा नबी आने वाला है नहीं, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर आखिरी खुतबा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 1.25 लाख का मजमा था हज्जतुल विदा में, सन 9 हिजरी का वाक़या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक़ से खुसूसी तौर पर कहा, इस्तौसूकुम बिन्निसाइ खैरा, तुमको हम औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत कर रहे हैं। ये जो संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, खैरुकुम li अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है, क्योंकि एक औरत बचपन से लेकर के
بڑھاپے تک ایک ولی کے ماتحت میں رہتی ہے. اس کے کھانے پینے کا انتظام، لتا کپڑا کا انتظام، تعلیم و تربیت کا انتظام، ساری ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ مرد کی. ایک ولی کی ذمہ ہے. یہ اسلام نے عطا فرمایا. اس کے حقوق کی ادائیگی یہ اسلام نے عطا فرمایا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابتعاث مبعوث ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے، تو مکے کی زندگی میں تاریخ کو الٹانے والے، تاریخ پڑھنے والے، اتہاس میں جانے والے جانتے ہیں کہ اس سے پہلے مرد و عورت میں کیسی تفریقیں تھیں، عورتوں کے ساتھ کس قسم کا ویوہار کیا جاتا تھا، کس قسم کے معاملات کیے جاتے تھے، جس کا بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، شریعت اسلامیہ کا بول بالا ہوا، تو عورتوں کا حقوق، ان کا مقام، ان کی عزت. آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، ہندہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب وہ اسلام قبول کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت کیا کہ چوری نہیں کرو گی، اور بھی باتیں یہ نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی. تو کہا تزنی الحرہ، کہ ایک آزاد، ایک شریف النسل، ایک اچھے خاندان والے، جس کا حسب و نسب ایک اچھا ہو، وہ کیا اس طرح کا غلط کام کر سکتی ہے؟ اسلام نے ہمیشہ وابھچار، زناکاری، چوری، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سبھوں کو اس سے دور، جس سے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے کلچر میں ایک داغ لگ جائے، اس سے دور رہنے کو کہا. عورتوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کے نام سے سورہ رکھا، لیکن پورے مردوں کے نام سے سورہ نہیں رکھا. سورۃ الرجال نہیں رکھا ہے، لیکن سورۃ النساء رکھا ہے. سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال تو ہے نہیں. حال البتہ مردوں کے نام سے نوح اور ہود کے نام سے تو سورہ ہے، جو ایک نبی تھے، ایک شخص تھے. اسی طریقے سے اللہ نے سورۃ النساء تمام عورتوں کے تعلق سے ایک نام ہی سورہ رکھا ہے. ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. اور پھر خصوصی طور پر سورۃ المریم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی ایک الگ حیثیت تھی، ایک الگ اہمیت تھی. تو عورتوں کا مقام جو اسلام نے عطا فرمایا ہے، اس کا اندازہ ہر وہ شخص تب لگا سکتا ہے جب وہ کسی اور دین سے، کسی اور مذہب سے اس کا جائزہ لیں گے. ان الاشیاء تتبین بضدھا، متنبی کا قول ہے یہ، کہ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس کے مد مقابل چیزوں کو دیکھیں گے اور دونوں کا مقابلہ کریں گے کہ اس دونوں میں اچھا کون سا ہے. تو عورتوں کا مقام جو اسلام نے عطا فرمایا ہے، اگر ہر موضوع کو الگ الگ سے کہوں تو بہت لمبی بات لگے گی کہ عورتیں بحیثیت بیوی کا کیا مقام ہے، عورتوں میں بحیثیت بیٹی کا کیا مقام ہے، عورتوں میں بحیثیت ماں ہونے کا کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ نہیں. یہ عورتوں میں بحیثیت ایک گھر کی ذمہ داری ہونے کے ناطے سے اس کی ذمہ داری کیا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ کسی عورتوں کی جو سب سے بہترین مرد کی نشانی پیش کیا بیوی کے تعلق سے، کہ دیکھو آپس میں چپکلش تو ہوگی، آپس میں کسی قسم کی بات تو ہوگی، میاں بیوی ہے، بات بات پہ کوئی نہ کوئی جو ہے مطلب کہا سنی ہو جاتی ہے. تو کہا چہرہ پر مت مارو. دیکھیے ایک تعلیم کیسی ہے کہ تھوڑی سی اگر ادب بھی دینا ہو تو چہرے پر مت مارو. تھوڑا سا ادب کے طور پر پیٹھ پہ مار دینا ہے، تھوڑا سا بدتمیزی زیادہ بڑھ گئی تو تھوڑا سا، لیکن چہرے پر مت مارو. پھر کیا کہا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ایسی ہو جو تم کو ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے، تو باہر جا کر کسی اور کے سامنے اس کا ذکر مت کرو، ہے کہ نہیں. اب دیکھیے یہ تعلیم ہے، یہ اتنی اچھی تعلیم ہے. پھر کہا اگر بہت زیادہ بگڑو یہ جاؤ تو اس کے جو ہے مطلب اکیلے بستر پہ مت چھوڑو. یہ عورتوں کا عورتوں کے مقام کے حقوق کے تعلق سے، جائیداد میں تعلق سے ذکر کروں
تو ایک لمبی جو ہے مطلب اس کے واقعات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیٹوں کی بیٹیوں کے کیا حقوق جائیداد میں ہے سب کا ذکر کیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا ایک باپ کے جائیداد میں بیٹی کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، ایک شوہر کے جائیداد میں بیوی کا یہ حق ہے، پھر اولاد کا یہ حق ہے۔ حقوق تو اتنے اسلام نے عطا فرمایا ہے کہ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ حقوق ہم عورت کو دیں، لیکن دے نہیں پاتی ہے۔ قانون تو بنا لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں لیکن نافذ نہیں کر پاتے۔ لیکن اسلام نے جو قانون دیا ہے وہ نافذ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ بانٹا سب کا، اور آخر میں کہا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کا حد ہے، اگر اس حد سے تجاوز اگر کوئی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ جو حقوق ہے جو عورتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے اس چیز کو جو فالو کیا ہے، نافذ کیا ہے، اور اسلام میں جو حقوق ہیں اس کی اہمیت آپ تب سمجھ پائیں گے، یا وہ جو نہیں سمجھتے تب سمجھ پائے گا جب دوسرے ادیان سے اس کا مقارنہ کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسلام نے خاص طور سے عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر کے کام کرنے کی اجازت دی ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسی یہ کہاں سے یہ باتیں آتی ہے کہ عورتوں کو صرف گھر میں رکھنے کی باتیں کہی گئی ہے اسلام؟ آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ دیکھیں تو ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتی ہے اللہ کے رسول جہاد میں ہم کو جانا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی کے میدان میں ہم کو جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس والدہ ہے؟ تو کہاں اللہ کے رسول والدہ ہے، اس کا دیکھ بھال کرتی ہوں، میں ہی ہوں دیکھ بھال کرنے والی۔ تو کہا پہلے اسی کا دیکھ بھال کرو۔ کہا اس کا دیکھ بھال کرو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ہم کو جانا ہے۔ کہا نہیں اس کا دیکھ بھال کرو، کیونکہ وہ ماں کو چھوڑ کر کے جس کا سہارا اکیلے تو ہو تو اس کو چھوڑ کر کے نہیں نکلے۔ اس کے مد مقابل دوسرے صحابیات کو دیکھ لیجئے، جنگ کے میدان میں تیمارداری کا کام انجام دینا، مرہم پٹی کرنا، ان کو اٹھا کر کے جو ہے مطلب پانی پلانا، یہ سب واقعات تو بھرے پڑے ہیں واقعہ تاریخ میں۔ تو کس نے کہہ دیا گھر میں رہنے ابھی کی جو دور ہے، اس دور میں کیا مسلم خاتون کسی آفس میں کس حال میں کیسے جا کر کے وہ کام کر سکتی ہے؟ اس کے بہت اچھی بات ہے، یہ دور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے اب تک ہر دور میں عورتوں کو باہر کام کرنے کی اجازت ہمیشہ رہی ہے، اور ہمیشہ وہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک پردے کی جو اہمیت ہے، جس پردے کو شریعت نے ایک لاگو کیا ہے، اور یہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس عورتوں کی حفاظت کے لیے، اس کی عصمت دری نہ ہو، اس کی عزت برقرار رہے، کیونکہ یہ ایک انمول نگینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک انمول نگینہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بنا کر کے جنت میں رکھ دیا تھا اس کو ہنسی نہیں آئی تھی، ہنستے نہیں تھے وہ۔ پھر جب اسی کے پسلی سے دادی حوا کو بنایا، آدم سوئے ہوئے تھے، اٹھا تو سب سے پہلی جب نظر پڑی تو ہنسی آ گئی۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تمہیں بیوی عطا فرمایا ہے تاکہ تم کو اس کو اطمینان ہو، سکون حاصل ہو۔ یہ مرد کو لیے کہا، دونوں کی چیزیں۔ یہ جو مقام ہے آپ اس کی حفاظت جتنا کر کے رکھیں گے، سکونت اتنی محفوظ آپ کو حاصل ہوگی۔ عورت ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی معاملہ یہ ہے، کبھی لوگ یہ آواز اٹھا دیتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے اسلام نے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اسلام میں تعلیم کے تعلق سے صحابیات، بڑی بڑی فقیہہ، بڑی بڑی محدثہ اور حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی روایات سے بہت بڑی بڑی فقیہہ اور عالمہ بنی ہیں، تو جب صحابیات اتنی بڑی عالمہ، تو کب کس نے اس علم سے منع کیا؟ ہاں البتہ سب کا اپنے دائرے میں رہ کر کے کام کرنے کا ادھیکار ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ پولیس میں ہیں، اگر آپ پولیس میں جائیں گے، جب ڈیوٹی پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایک وردی دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، آپ کو اس وردی میں جانا ہے۔ اگر آپ کے شریر پر وہ وردی نہیں ہے
تو نہ آپ کی بات مانی جائے گی اور نہ آپ کو اس ڈیوٹی میں کوئی اہمیت ہوگی۔ عورتوں کے پاس بھی ایک اللہ رب العالمین نے ایک وردی دیا ہے، آپ اس وردی میں رہیں گے تو آپ کا جو مکمل جنس ہے بحیثیت عورت کے، آپ اس میں شمار ہوں گے۔ اس لیے ہماری شریعت میں کہا کہ مرد کا کپڑا عورت نہ پہنے اور عورت کا کپڑا مرد نہ پہنے۔ ابھی جسٹ الٹا ہو گیا ہے ابھی تو جسٹ الٹا ہو رہا ہے نا۔ دیکھیے اسلام کتنی اچھی ہے، یہ مطلب کتنا تعلیم کتنی اچھی ہے کہ اسلام نے کہا کہ مرد کا کپڑا عورت نہ پہنے اور عورت کا کپڑا مرد نہ پہنے۔ آپ وردی میں نہ جا کر کے بغیر وردی میں جائے تو آپ فوج بن جائیں، آپ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ پولیس کی وردی میں نہ جائیں تو آپ کو تصور نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا ایک وردی عطا فرمایا، آپ اس وردی میں جائیں، آپ وہ وردی پہن کر کے جائیں، تب آپ کو لگے گا کہ آپ مرد ہیں۔ مرد کا ایک کپڑا ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، آپ اس کے کپڑے چھوڑ کر کے عورتوں کا کپڑا پہن کے جائیں، آپ کی مردانگی پر شک کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے؟ اور کیا جاتا ہے آج جب مرد عورتوں کا کپڑا پہن کر گھومتے تو کہتے یہ تیسرے جنس کا لوگ ہے، آپ کے جنس پر سوال ہو جاتا۔ لیکن آج وہی عورت اگر مرد کا کپڑا پہن لیتی ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر تیسرے جنس کا شک کیا جا رہا ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ بے انصافی ہے۔ اچھا، ابھی جو ماحول ہے یہاں کا، جیسے مان لیجئے یہ ابھی کے دور میں انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ کام نہ کرے، وہ باہر جاتی ہے، مان لیجئے کوئی چاہے ہوٹل ہو چاہے وہ ہو کوئی ریسٹورینٹ ہو یا کہیں پر ہو، اکثر عورتوں کو ہی رکھا جاتا ہے آگے تاکہ کہ ہماری چیز بکری زیادہ ہو۔ تو ایسے حالات میں مسلم خواتین کو کیا کرنا چاہیے جو اس چیز سے وہ لڑ سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات شریعت کے نظام کو طے نہیں کریں گے، شریعت کی نظام حالات کو طے کرے گا۔ جی، میں تو کبھی گیا نہیں ہوں، لیکن ہمارا ایک دوست ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے مدینہ یونیورسٹی سے، وہ ایک بار ہم بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یورپ میں ایک شہر گیا تھا تو یہ پتہ چلا کہ ایک ریسٹورینٹ بنایا ہوا ہے کہ جس میں داخل ہونے کے لیے سب کو ننگا جانا پڑے گا۔ کہا سب کو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو ننگا۔ تو یہ حالات ان لوگوں کو بنا دیا ہے کہ آپ اس میں ننگا داخل ہو۔ اب اس وقت آپ ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہیں، خواتین اگر ریسٹورینٹ میں، سپوز مان لیجئے ہم نیو روڈ جاتے ہیں، نیو روڈ کے بازار میں جاتے ہیں، دکانوں پہ چاہے وہ سونے کی دکان ہو یا کسی چیز کی دکان ہو، وہاں پر عورتوں کو ہی آگے رکھا گیا ہے یا رکھا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مان لیجئے ہم اور آپ کوئی وہاں پر کھولتے ہیں دکان، تو اپنے خواتین کو یا اپنے گھر کے عورتوں کو رکھنا ہے تو کس طریقے کے اس میں ہم کو رہنا چاہیے اور کس اس میں جانا چاہیے؟ آپ اس میں عورتوں کو جہاں بھی رکھیں، آپ اگر پردے میں رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شریعت نے جو ایک نظام دیا ہے نقاب لگانے کا، جسم کے پورے ڈھک کر کے رکھنے کا، اور یہ آپ صرف ہم یہاں کے مارکیٹوں میں کیوں دیکھتے ہیں، عالمی مارکیٹ میں دیکھیں جہاں اس چیز کو لوگ فالو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ سب کے سب لوگ نقاب میں اور برقعے میں اور بہترین کپڑے میں سب کے سب مارکیٹ میں ہیں اور سب کی دکانیں چل رہی ہیں۔ یہ ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ جب تک ہم جسم نہ کھولیں گے تب تک ہماری بزنس نہیں چلے گی؟ بزنس بغیر جسم کھولے ہوئے بھی چل سکتی ہے۔ آپ تو بزنس کر کے دیکھیں، اور لوگوں نے کیا ہے اور سب کا چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسی بغل میں آپ دکان لگائیں، ایک اندازہ لگائیں، 6 مہینہ آپ دیکھ کر کے دیکھیں اپنی عورتوں کو اسلامک لباس میں، یا جو لباس عورتوں کے لیے مناسب ہے، عورتوں کا جو لباس ہے، عورتوں کا لباس کیا ہے؟ جس کا پورا جسم ڈھکا ہو رہا ہے۔ یہ لباس صرف اسلامی لباس نہیں ہے، یہ پوری انسانیت میں ساری عورتوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ اس کی یہ خوبصورتی ہے۔ آج آپ کوٹ لگا کر کے آئے، ہم بنڈی لگا کر کے آئے ہیں، آپ پینٹ شارٹ میں آئے، ہم کرتا پیجامہ میں آئے، یہ ہماری خوبصورتی ہے کیونکہ ہمارا جسم ڈھکا ہے۔ عورتیں کو بھی جسم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کالا برقع لگا لیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ برقع وہی ہے جو کالا لگا لے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ہر وہ کپڑا جس کو پورے جسم کو آپ کو ڈھانک لے، آپ کے جسم کا اعضاء ظاہر نہ ہو، وہ ایک آپ کا نقاب ہے، وہ آپ کا برقع ہے، آپ لگا کر کے رکھیں۔ جسم ڈھکا ہونا چاہیے، جسم مکمل ڈھکا ہونا چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد آپ دکان کریں. دیکھ لیجئے آپ کے پاس. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا توجہ آپ کو اس کے بنسبت زیادہ ہی رہیں گے. آج بھی یہ فطرت ہے، نیچرل انسان کی جو ہے یہ چاہتی ہے کہ عورتوں کا جو مقام ہے وہ اس اپنے مقام اور اپنے حد میں رہے، مردوں کا جو مقام ہے وہ مرد اپنے مقام اور حد میں رہے. اچھا، اسلام نے جیسے مان لیجیے اور جس طریقے سے بیٹے کو باپ کے وراثت میں حق دیا ہوا ہے، جی بیٹی کا کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسپشٹ اور واضح طور پر کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے یا لڑکے کے مد مقابل میں لڑکی کا آدھا حصہ ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کے پاس ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور اس کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے، تو 2 لاکھ بیٹا کو ملے گا، 1 لاکھ بیٹی کو ملیں گے. آپ کہیں گے تو پھر یہاں تو ناانصافی، برابری نہیں ہوا. جی جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا حق کتنا اونچا ہے. بیٹی کو یہاں سے باپ کے جائیداد میں 1 لاکھ ملا. یہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کو کھلانا پلانا، نان و نفقہ، کپڑا لتا، بیمار پڑے تو اس کا علاج، یعنی اس کی زندگی کی پوری ضروریات کون ادا کرے گا؟ شوہر ادا کرے. اس کا 1 لاکھ محفوظ ہے. یہاں جو بیٹا کو ملا، جو دوسرے گھر سے بہو لے کر کے آئی ہے، اب اس کے اوپر یہ خرچ کر رہا ہے. یہ جو 1 لاکھ لیے اس کا خرچ نہیں ہو رہا، لیکن یہ خرچ کر رہا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ شوہر کے مال میں سے بھی اس کا حق ہے، حصہ ہے. پھر شوہر میں سے بھی ملیں گے. نان و نفقہ، کھانا پینا، سارا کچھ کا ذمہ داری اس کے اوپر، اس کو کوئی فکر نہیں کرنی ہے. جو اولاد ہوئے ہیں اس اولاد کی بھی پوشن پاسن، کھلانے پلانے، لتا کپڑا، ساری چیز کی ذمہ داری مرد پر ہے. اس کو اپنی مرضی سے اگر چاہتی ہے تو یہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جو مہر آپ دیتے ہیں تو مہر کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے. بیوی کا. شادی کے وقت میں بیوی کا حق ہو گیا. جی. لیکن فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر یہ راضی خوشی کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں مل کر کے اس کو خرچ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو مہر تم کو 3 تولہ سونا یا 5 تولہ سونا دیا، لاؤ بیچتے ہیں اور اس کو لے کر کے کھاتے ہیں، یہ اس کا اپنا ذاتی ہو گیا نا. تو 1 پیسہ آپ کے طرف سے اس میں سے آیا، باپ کے طرف سے 1 لاکھ ملا ہوا ہے، 1 لاکھ مہر کے طور پر آ گیا، اس کا 2 لاکھ ہو گیا. اس بیچارے کو تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ مہر بھی اس کو دینا ہے، پھر اس کے پاس 1 ہی لاکھ رہ گیا، پھر وہ آ رہی ہے تو پھر وہ کھانے پینے کا انتظام. تو اسلام میں یہ جو حقوق کی دیا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کئی گنا پیسے جو ہیں ان کو ہو جاتے ہیں، اور خرچے کرنے کی ذمہ داری بھی ان کے سر پہ نہیں ہے. اس لیے اسلام نے للذکر مثل حظ الانثیین. اچھا، یہ جو نیپال میں ہم مسلم یا اور لوگ ہیں جو رہتے ہیں یہاں پر، کیا ہم اسلام کے طور طریقے سے، آپ جو ابھی ایک دائی ہیں اس حساب سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، کیا یہاں پر لوگ اس قسم سے چل رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا ملک بہت ہی خوبصورت ملک، ہماری ملک جو ہے بے شک. بہت ہی خوبصورت، بے شک. اور ہمارے ملک کی سبھیتا بہت ہی اچھا. ہمارے ملک میں بھائی چارگی، اخوت، میل ملاپ. ایک وقت تھا کہ ہمیشہ کبھی ہم جو ہے دوسروں کے دیپاولی کو ہاتھ میں دیپ رکھتے تھے تو عید کی سوئی کھلاتے تھے، سب مل کے کھاتے ہیں، اور بہت ہی بہترین اور اچھے انداز میں ہم سب لوگ رہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا کچھ لوگ اب اس وقت تھوڑی سی جو ہے لوگوں کو نہ جانے کیوں اس قسم کی فیلنگ ہونے لگی ہے کہ کچھ لوگ اس بھائی چارگی کو تھوڑا سا نفرت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے، بے شک. ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے. جی جی. یہ تو ذاتی بات ہے نا. جی ہاں. انسانیت کے ناطے سے، مانوتا کے ناطے سے ہم سب برابر ہیں. انسانیت میں کوئی فرق ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. آدم کی جو بھی اولاد ہے انسان، سب کو ہم نے عزت و تکریم کی ہے، سب کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے. بے شک. سب چیز، ساری مخلوقات پر ہم نے اس کو بڑھوتری عطا کیا ہے. جی جی. ان کے لیے کھانے کا جو نظام ہم نے رکھا ہے، سب سے اچھا کھانا رکھا ہے.
دوسرے جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے جیووں میں انسان جیو کو بہترین کھانا عطا فرمایا، اور سارے جیووں میں سارے جیووں پر اس جیو کو کیا کیا ہے؟ فوقیت دیا ہے، عزت و احترام دیا۔ تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کے ساتھ رہیں انسانیت کے ناطے سے، اور رہتے آئے ہیں اور رہنا بھی چاہیے۔ اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ جو پہلے جس حساب سے ہم لوگ رہتے تھے مل کر کے کچھ خراب ہوا ہے، اسلام کی روشنی میں اس کو ہم لوگ کس طریقے سے پھر پہلے جیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامک جو تعلیم ہے، اللہ نے قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، چاہے کوئی اللہ کو پکارنے والا ہو یا اللہ کے نہ پکارنے والا ہو، کسی کو گالی مت دو۔ ایک مسلمان کو یہ کسی بھی صورت میں حق نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کو آپ برا بھلا کہیں، یہ حق نہیں دیا ہے۔ اسی کے اپوزٹ میں ان کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے دھرم نے کہ آپ کو برا بھلا کہیں، ان کے بھی دھرم میں نہیں۔ دھرم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی کو برا بھلا کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ اچھا، یہ تو ہے ہی ہے، کہیں ہماری بھی تو کمزوری نہیں ہے؟ جیسے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، تو ہماری یہ کمزوری نہیں ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی مسجدوں تک، اپنی عیدگاہوں تک ان کو نہیں لے جاتے ہیں یا ان کو اپنے بارے میں نہیں بتاتے ہیں؟ یہ ہماری کمزوری تو نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے بھی یہ چیز تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ ملک میں جگہ جگہ اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیڈران لوگ جو ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً ہماری مسجدوں کے پروگراموں بھی شامل ہوتے ہیں، جلسے جلوس میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے سماج کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ سبوں کو اسپشٹ دکھائی دیتا ہے، سب اسپشٹ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مسجد ہے وہ عبادت گاہ ہے۔ چند کتابیں قرآن اور حدیث کے علاوہ نہ کچھ کتابیں اس کے اندر موجودیں رہتی ہے، صرف وہ عبادت کرتے ہیں نکلتے ہیں۔ یہ ہماری اتنی خوبصورتی ہماری کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں کھلی رہتی ہیں، جب چاہیں لوگ جو ہے مطلب جہاں دیکھ سکتے ہیں جھانک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیدگاہیں آپ دیکھیں گے کہ عیدگاہیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے مطلب کوئی پردہ داری ہے ہی نہیں ہے۔ مدرسے کی جو باتیں ہیں، کچھ آوازیں جو آتی ہیں مدرسے کے تعلق سے کہ اس میں تعلیم نہ جانے کس قسم کی ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں تو تعلیم انسانیت کی ہوتی ہے، ہمارے مدرسوں میں تو تعلیم ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہماری یہ تعلیم ہے، ہمارے مدرسے میں تو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو، یہ تعلیم ہوتی ہے ہمارے مدرسے۔ اور اگر کسی کو کسی اور قسم کی تعلیم کا نظر آتا ہے کہ کوئی اور تعلیم ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ دروازہ کھلا ہی رکھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے۔ آج بھی ہم اپنے نیپال میں گورنمنٹ سے ہم تو طلب بھی کرتے ہیں اور کیے بھی ہیں۔ شکشا ودھیک جو آ رہے تھے اس میں تو ہم لوگوں نے بڑی محنت سے کوشش کر کے اس میں بات کرنے کی کہ آپ مدرسہ بورڈ گٹھن کیجیے، گورنمنٹ کے ماتحت میں رہیں گے، اس کی نگرانی میں رہے گی، ہماری تعلیم وہی ہوگی جو گورنمنٹ ہماری چاہے گی۔ ہم بس ہماری اسلامی سبھیتا کے اعتبار سے جس طریقے سے اوروں کا حقوق ہے، جو اپنا سبھیتا، اپنا گن، اپنا پریپورنتا جو یہ حفاظت کر سکے، ہم بھی صرف اتنا ہی حفاظت کر سکے، اتنا ہم کو تعلیم رہے، اور باقی ہم ساری وہی تعلیم پڑھانے کے لیے تیار ہیں جو ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے۔ جو جس دیش کا ہم ناگرک ہیں اور جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں، وہ ہم جس دیش کا دھرتی پتر ہیں، یہ ہمارا ہم سب کا دیش ہے۔ ہم سب مل کر کے اس دیش کو چلائیں گے اور ہم سب مل کر کے اس دیش کو آگے بڑھائیں گے، ہر فرد بڑھائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ بارک فیک، جزاک اللہ خیر، شکریہ ایک بار پھر، آخر میں ہم آپ کا شکر گزار۔ ناظرین، آج کا اردو دنک پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتہ اسی وقت ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں عبدالسلام خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔